अस्सलाम वालेकुम। हक़ मौजूद लतीफ़ आर्ट जी तरफ़ खां मां सदफ़ थलो तव्हां जॾो हाज़िर आहियां। अॼु जंहिं शख़्सियत जी मां ॻाल्हि कंदमि आर्ट जी दुनिया में उहो पंहिंजो हिकिड़ो ख़ासि मक़ाम रखे थी ऐं उन सां गॾोगॾु उहा हिकु थिएटर आर्टिस्ट अलॻि आहे ऐं क्लासिकल आर्टिस्ट अलॻि आहे। उन पंहिंजी क्लासिकल सिखिया हिंदुस्तान मां वरिती ऐं उन खां अलावा तक़रीबन उनखे 50 साल हिन आर्ट जी दुनिया में पंहिंजी ख़िदमतूं ॾींदे थी विया आहिनि। हू कंहिं नाले जी कंहिं शइ जी मोहताज न आहे। हुन जा हिकिड़ा ख़ासि लफ़्ज़ आहिनि जेके मूंखे ॾाढा इंस्पायर कंदा आहिनि, मूंखे ॾाढो मुतासिर कंदा आहिनि आर्ट जे लाइ। मुंहिंजी उन साथियाणी जो चवणु आहे, माय आर्ट माय ट्रुथ, माय आर्ट माय इंस्पिरेशन, माय आर्ट माय करेज एंड माय आर्ट माय रेजिस्टेंस। सो मां तव्हांखे वॾी ख़ुशी सां मिलाइण चाहियां थी मैडम शीमा किरमानी सां। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठीक है, आप हूँ। बिल्कुल थैंक यू कि आपने ये सोचा कि मुझसे आप गुफ्तगू करेंगी, बहुत अच्छा लगा। मैडम ये तो लतीफ़ आर्ट का एजाज़ है कि आप जैसे नायाब शख्सियत जो है हमारे साथ जो है हमें टाइम दें और अपने आर्ट की जो है वो तजुर्बात जो हैं हमसे शेयर करें और इससे हम भी कुछ सीख पाए। जी, जो आने वाले जो हमारी नस्ल है वो आर्ट को कैसे देखती है, क्या देखती है, ये लतीफ़ आर्ट की कोशिश है कि आप जैसे शख्सियत से मिलके वो रोशनास करा सकें चीज़ें। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि आर्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में या हमारे माशरे में क्या हैसियत रखता है? क्या उसकी पहचान है? क्या लोग उसको समझते हैं? आप इतना काम करती हैं, पब्लिक में उठती हैं, तो उनका क्या आप समझती हैं रिएक्शन में? देखिए, एक तो ये कि आपने बोला कि पब्लिक में क्या रिएक्शन और क्या मुकाम है आर्ट का हमारे यहाँ। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जहाँ हम रहते हैं, जिस धरती में पे हम रहते हैं, सिंध की ये धरती, इसका यहाँ पे तो हमेशा से मैं तो इसको तारीख से जोड़ती हूँ कि मोहनजोदड़ो के ज़माने से चला आ रहा है। आर्ट का एहसास, आर्ट की अहमियत, आर्ट की खूबसूरती की अहमियत, और मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा सिंध में ही है ये बात, क्योंकि सिंध तो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना क्रेडल है सारे सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है और जो जो चीज़ें मोहनजोदड़ो के एहसास रूइन से निकली हैं, जो डांसिंग फिगरिंग है, सिम्बारा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे रिलीफ वर्क्स हैं, कार्विंग्स हैं, क्योंकि बांसुरी पकड़े हुए है, ढोल दिख रहा है, योगा में बैठे हुए पोस्चर्स हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ यहाँ की धरती का हिस्सा रहा है और लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा रहा है। अब ये है कि वक्त के साथ साथ हमने इन चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ दिया, हमने अपनी तारीख को ही पीछे छोड़ दिया, अपनी पूरी सकाफत को हमने पीछे छोड़ दिया, जबकि पूरी दुनिया की नज़र थी इस इलाके पे और इस सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो मैं तो एक बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, इस पूरी कड़ी का और मैं जहाँ से शुरू करती हूँ तो मैं इसी को ले करके आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए कभी भी कल्चर जो है, सकाफत जो है ना, वो एकदम से नहीं उभर जाता, वो एक लंबे अरसे से आ रहा होता है जी, इर्तिका उसकी होती है और उसी को जब आप लेके आगे बढ़ेंगे तो जो आगे बढ़ने का काम है, जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, वो हो नहीं सकता जब तक हम अपने पास्ट को अप्रिशिएट ना करें। एक्नॉलेज अप्रिशिएट भी करना है उसको और उसको अपने आप को जोड़ना है उसके साथ साथ। तो इस तरीके से मैं इसको देखती हूँ। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो मैं सच पूछिए तो मेरा काम जो 50 साल से रहा है वो आम लोगों में ही आर्ट को लाना है। मेरा मकसद भी यही है कि मेरा जो फ़न है, मेरा जो आर्ट है वो मैं आम लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आर्ट सिर्फ ऑडिटोरियम्स के लिए नहीं बना और सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए, और हर इंसान उसको अगर उसके साथ जुड़ सके, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, तो उस इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है और इंसान को भी खूबसूरत बनाता है, क्योंकि सिखाता क्या आर्ट
کیا ہے؟ آرٹ خوبصورتی ہے، آرٹ اپریسیشن ہے، آرٹ ایک مرر ہے زندگی کا، اور سب سے بڑھ کے آرٹ ہمارے خیالات کا، جیسے آپ نے کہا، میرے لفظ آپ نے استعمال کیے کہ میں جو سمجھتی ہوں کہ آرٹ ہمارے احساسات، ہمارے سب سے نفیس احساسات جو ہوتے ہیں، اس میں دکھ بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں پیار محبت بھی ہے، اس میں غم بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ اس میں ہماری امیدیں ہیں، اس میں ہمارے خواب ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم آرٹ کو دیکھیں تو آرٹ تو ایک بہت ہی وسیع چیز ہے، اور اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے ایز اے کلاسیکل ڈانسر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی میں نے کھڑے ہو کے رقص کیا ہے، اور کئی دفعہ ایسے موقعوں پہ جہاں لوگوں نے پہلے کبھی کلاسیکل رقص نہیں دیکھا ہوا تھا، جیسے ہاری کانفرنس ہوئی، جیسے پلیجو صاحب کی جو برسی ہوتی ہے اس پہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور ہاری ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے، ہر طبقے کے اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے اپریسیشن ملا ہے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا، وہ خوش ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کر کے، اسے چاہت ہے اپنی موسیقی سے، اپنی ثقافت سے، اپنے فن سے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگوں تک لاتے نہیں ہیں ان چیزوں کو نا، مطلب صرف لے دے کے تھوڑا بہت فوک میوزک ہے جو لوگ کبھی کبھار سن لیتے ہیں، تو کلاسیکل میوزک کیوں؟ ان کا حق نہیں ہے سننے کا، اور کون کہتا ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز اگر آپ کے دل کو لگے تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا آرٹ وہ ہے، میرے سامنے اچھا آرٹ وہ ہے جو آپ کے دل اور دماغ دونوں کو ٹچ کرے، ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کا دل اور دماغ ساتھ ہو جاتا ہے اور اس میں اور ہلتا ہے، موو جسے کہتے ہیں نا، ٹچ ہوتا ہے، تو پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں اپنے فنڈ کے ذریعے سے کرنا، کہ لوگوں کو، اپنے آڈینس کو مجبور کریں کہ آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کیا ہے اور کیسے ہے، اور کیا آپ خود اس کو نہیں تبدیل کر سکتے، آپ اپنی زندگی کو خود بہتر نہیں بنا سکتے۔ تو وہ ایک طرح کا، جس کو انگریزی کا لفظ ہے نا کہ آڈینس کو امپاور کرنا، بالکل، اور ان کے تصور کو اور ایکسپینڈ کرنا، کہ دیکھیے یہ آپ کے ہاتھ میں، طاقت آپ کی ہے، خواب آپ کے ہیں، امیدیں آپ کی ہیں، اور اگر آپ ہمت کریں تو آپ خود اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں اس طرح سے آرٹ کو دیکھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ بالکل چاہتے ہیں اس قسم اچھے آرٹ کو دیکھنا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، اب آپ دیکھیں، اگر ٹیلی ویژن جو ایک آفیشیل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت ٹیلی ویژن کے کتنے چینلز ہیں، مگر کوئی ایک چینل کلاسیکی موسیقی پہ پروگرام نہیں کرتا۔ رقص تو چھوڑیے، دور کی بات، کلاسیکل رقص تو اس کا تو نام ہی نہ لیں آپ، مگر موسیقی کا بھی نہیں کوئی پروگرام۔ جب ایک چینل تھا، پی ٹی وی جب شروع ہوا تھا، تو روزانہ رات کو کہ وہ لیٹ نائٹ ہوتا تھا، تو ایک پروگرام کلاسیکل موسیقی کا ضرور ہوتا تھا، اور جو سننا چاہتے ہیں، جو بیٹھ کے آرام سے سکون سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ممکن تھا۔ اب ایک بھی نہیں ہے۔ صحیح، کیوں ایسا ہے؟ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف پیسہ بنانا ہے، ہم نے پیسے کو خدا بنا دیا، اور ہر چیز ہم پیسے کے لیے کرتے ہیں، تولتے اس میں اس کو، اور اس میں ہم نے سارے اپنے ایستھیٹکس جو ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو فن ہے، جو ثقافت، سب پیچھے چھوڑ دیا۔ بس یہ کہ کچھ گلیمر دکھ جائے، اور خوبصورت لڑکیاں دکھ جائیں، اور صرف خوبصورت لڑکیاں نہیں، مگر لڑکیوں کے پر تھپڑ بھی پڑنا ہے تاکہ وہ آنسو بہاتی رہیں۔ تو یہ کس قسم کا ہم نے ماحول بنا لیا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے تو بہت غصہ بھی ہے
اور افسوس بھی ہے، دونوں چیزیں. ہاں ہمارے وہ جو میڈیا ہے نا وہ یہ دکھانے کی کوشش کرے جتنی عورت مظلوم ہوگی جی جتنا سہے گی اتنی اس میں شرافت جھلکے گی، اس میں چیزیں حالانکہ جھلکیں گی. کتنی بے وقوفی کی نہیں بات ہے بہت یہ عورت آپ امپاور اس ہو کو کیوں ایک صرف وکٹم بنا کے پیش کر وکٹم رہے بنا کے ہیں. پیش کر. اتنی لاکھوں کی تعداد میں ایسی عورتیں ہیں جو ہمت سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے محنت کرتی ہیں، اپنے گھر چلاتی ہیں، اپنے بچوں کو پالتی ہیں، ایک باوقار زندگی گزارنے کی کوشش کر. ان کو کیوں نہیں ہم ہیروئن بناتے؟ لیکن ہماری تاریخ بھی تو ایسی عورتوں سے بھری ہوئی ہے نا، آپ بہت دیکھیے ایک بالکل ہے، ماڈل عورتوں سے بالکل بھری ہے، ہوئی ہے. بالکل. تو آپ نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے آرٹ کے بہت میں سمجھتی ہوں کہ دیکھے ہیں، جو ہم کہیں کہ اسٹیٹ دیکھے ہیں، جیسے ضیالت کا دور آ گیا تھا، جی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے ابھی آپ کا ایک تھیٹر دیکھا تھا ہر اسٹوریز. اچھا آپ آئے؟ ہاں اس میں جی تو آپ آئی تھیں. ہاں اس میں نے تو دیکھا دیکھیے یہ جو تھا جی یہ بھی یہی مقصد سے تھا کہ ان عورتوں کو جن کو تاریخ میں دفن کر دیا. بالکل. لیکن اس میں مجھے جو بات اچھی لگی تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ یہ دکھایا گیا کہ جب برے صغیر ایک تھا جی تو آرٹ کی کیا ویلیو تھی. ہاں ٹھیک ہے. جب برے صغیر ٹوٹا، جی ہم تو یہ کہیں گے نا ہاں ٹوٹا، بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹوٹا. جب برے صغیر ٹوٹا تو اس کے بعد جب یہاں پہ اسلامائزیشن کا نام آتا ہے، ضیالت کا نام ہوتا ہے، تو پھر آرٹ کا کیا ہوتا ہے. جی تو میں نے تو وہ پوائنٹ اس میں نوٹ کی. تو بالکل. آپ اس دور میں تھی جی جی اور وہ بھی دیکھا آپ نے، تو اس دور میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ سمجھتی ہیں کہ آج تک وہ بھی مشکلات آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا ایک طرح سے ڈاؤن فال جو شروع ہوا، جو یہاں پہ مسائل شروع ہوئے، وہ جب ہم نے، حالانکہ یہ شروع سے ہی تھا کہ ہم نے پاکستان کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، شروع سے ہی تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا نا. ایک وقت آیا جب کہ ہر چیز جو ہمارے یہاں کی ہے اس کو آپ صرف مذہب کے نظروں سے دیکھیں اور جوڑیں اس کو صرف مذہب سے. تو یہ تو عجیب سی ایک چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں انسانیت کو ختم کرتی ہے، کیونکہ مذہب آپ کا ایک پرائیویٹ میٹر ہے. ضرور مطلب ہر مذہب کو، میں ہر مذہب کو رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر انسان کو دوسرے کے مذہب کا رسپیکٹ ہونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. مگر مذہب ثقافت کا ایک حصہ ہے. ثقافت تو اتنی بڑی چیز، اس میں ہماری زبان ہے، اس میں ہمارے رہن سہن ہے، ہمارا لباس ہے، ہماری بول چال ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہر چیز ہے نا. تو اس کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ اور دیکھیے یہ سارا جو علاقہ ہے، اگر ہم پھر سے اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ بہت ہی ڈائیورس تھا. یہاں پہ ہندو، سکھ، پارسی، کرسچن، ہر مذاہب کے اور مختلف زبانوں کے بھی لوگ ہمیشہ سے رہتے ہیں، ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا کلچر تھا. مگر بالکل اپنا اپنا کلچر تھا. اور پھر وہ ملا کے جو کلچر بنتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک باغ میں صرف ایک رنگ کا پھول ہے تو بورنگ نہیں ہو جائے گا، مگر مختلف رنگوں کے پھول ہوں تو کتنی خوبصورتی ہوگی، کتنے مختلف خوشبوئیں بھی ہوں گی اور آنکھوں کے لیے بھی ایگزیکٹلی. مگر ہم یہاں کیا چاہتے ہیں کہ بس صرف ایک چیز ہو، اس طرح کا آپ کا لباس ہونا چاہیے، اس طرح کی آپ کی داڑھی ہونی چاہیے، اس طرح کا آپ کو اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے. مطلب یہ کیوں ہو گیا؟ یہ مجھے اس سے بہت تکلیف ہے. میں سمجھتی ہوں ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. جتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی اتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی. جتنے مذاہب ہوں گے، جتنی زبانیں ہوں گی، جتنے لباس ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. مگر ہم نے اس کو سب ختم کر دیا. تو یہ جو خاص طور سے ضیاء الحق کے زمانے میں جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک وقت آیا جب کہ ہر چیز کو، اب ڈانس کو، موسیقی کو، تھیٹر کو، ہر چیز کو کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رقص نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو گانا نہیں چاہیے. تو یہ تو لوگوں نے بنائی ہے نا چیزیں. تو اور اگر آپ مذہب کے نظر سے دیکھیں تو ہم بہت سارے اگزامپلس بھی دے سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی ہمیشہ سے اجازت رہی ہے اور لوگ کرتے تھے. تو
میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ضیاء الحق نے شروعات کی، جو کہ خیر ان سے پہلے سے ہوئی بھی تھی، مگر انہوں نے تو ایک بہت ہی منظم طریقے سے کی نا، اس کا اثر اب تک چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ اگر مجھے پرفارم کرنا ہے تو اجازت نہیں تھی، بین تھا، کلاسیکل رقص پہ باقاعدہ بین تھا، آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC کہلاتا وہ لینا پڑتا تھا۔